नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदस फाउंडेशन। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। दीगर इश्तराक में शामिल हैं रहमान फाउंडेशन, प्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम नाजरीन, नज़ायर न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपकी होस्ट अरशीन खालिद। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा आज हम आप सबके साथ इफ्तार कर रहे हैं। रमज़ान हम सब के लिए रहमत बनकर आता है। दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और हमें बख्शिश का सुनहरा मौका फराहम किया जाता है कि हम अल्लाह पाक और उसके महबूब को राज़ी कर सकें। नाज़रीन, रोज़ेदार के लिए एक मखसूस जन्नत का दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम रैयान है। तमाम मुसलमान जो बख्श दिए जाएंगे वो जन्नत के बाकी सब दरवाज़ों से दाखिल होंगे, लेकिन जो माह सयाम के ये 30 रोज़े रखता है जो हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, उसे ख़ास तौर पर जन्नत के उस दरवाज़े जिसका नाम रैयान है वहाँ से दाखिल किया जाएगा। अल्लाह पाक हमें इस पूरे महीने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पर और मेरी अपनी ख्वाहिश पर आज हम फिर उस मौजू पर बात करेंगे जिस पर हमने गुज़िश्ता दिन बात की थी, शादी का मौजू। उस पर मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे क्वेश्चंस आए जो मैं आज लेकर यहाँ पर हाज़िर हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सबके जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो मैं मैडम से दोबारा पूछूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले रोज़ हमारे साथ मौजूद थी मैडम सायरा, जो कि मैरिज कंसल्टेंट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आपका बहुत भरपूर तरीके से उनके साथ तारुफ हो चुका है। आज फिर से एक बार हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वेलकम अगेन विद अनदर डे और विद अनदर क्वेश्चंस। आपके लिए बड़े सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं आप तक आती हूँ। इन्हीं के साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईमुल्ला, जो कि लिया से तशरीफ़ लाए हैं, शहर से बाहर, लाहौर से बाहर ये इलाका है और ये हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। इन्हें भी भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप ही से शुरुआत करते हैं, हुजूर की बारगाह में खूबसूरत सा कलाम पेश कर दें। नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदस फाउंडेशन। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना ना ऐ मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना ना ऐ मेरे आका। बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के बीमारों ने
نے شفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، ارے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب بھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب بھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ میڈم، بڑا سوال ابھرا جب ہم نے وہ پچھلا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا تو بڑے کمنٹس آئے، بڑے کویسچنز آئے کہ آپ اس بارے میں اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے آفٹر میرج اور جو سپریشن سسٹم ہے، ان دونوں چیزوں میں سے کون سا زیادہ سکسیزفل ہے ہمارے سوشل میں؟ رحمان فاؤنڈیشن شاندار خدمت کے 20 سال، جس کے فری ڈائلیسس سینٹرز پاکستان کے بڑے شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہلم، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر اور مانسہرہ میں گردوں کے نادار مریضوں کو مفت ڈائلیسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن اب تک 2.5 لاکھ سے زائد مفت ڈائلیسس کر چکا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن میں ہر ماہ 5000 سے زائد مفت ڈائلیسس کیے جا رہے ہیں۔ سالانہ اخراجات کا تخمینہ 12 کروڑ سے زائد۔ رحمان فری ڈائلیسس سینٹرز میں 100 ڈائلیسس مشینوں کے ذریعے روزانہ 200 سے زائد مریضوں کے مفت ڈائلیسس کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں گردوں کے مریضوں کی مدد کیجیے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 00427900088803 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے عطیات رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھی بھجوا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اس کے فائدے ہمیں اس وقت زیادہ لگتے ہیں جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی لک آفٹر کرتے ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اگر انٹرفیرنس نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی سکون میں گزرتی ہے۔ پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے جب بلا وجہ کی مداخلت شروع ہوتی ہے۔ انٹرفیئرنس ان سینس کہ لڑکی نے اپنے گھر جانا ہے تو وہ اپنی ساس سے پوچھ کے جائے، اس طرح کی انٹرفیئرنس یا کوئی اور چیز؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو کہیں جانا ہو تو میرا حال ہے ہم اب جب شادی سے پہلے بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بتا کے جاتے ہیں، اور اگر شادی کے بعد پوچھ کے یا بتا کے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے سسرال والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور بچی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو اوبے کرتے تھے ان کو بھی اوبے کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے
کہ آپ بہو کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, اس کو اپنی بیٹی مانتے ہیں یا بہو سمجھتے ہیں, اور بہو اپنے ان لاس کو کیا سمجھتی ہیں, اپنے پیرنٹس سمجھتی ہیں یا ساس سسر سمجھتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا سچویشن کیا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا, تو آج کل جو ریشو ہے ہماری سوسائٹی میں وہ زیادہ سپریشن کی ہے یا جوائنٹ فیملی کی ہے؟ سپریٹ رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر لڑکیاں. جی بالکل. تو پھر لڑکوں کا اس پہ کیا رد عمل ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے نا, تو پھر وہ سیپریٹ رہ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں نا لڑکے کا رول بہت اہم ہے, وہ یقیناً توازن رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم ساتھ رہ کے ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں, الگ رہ کے بھی کر سکتے ہیں, الگ رہ کے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ دیکھیں اگر ہم ساتھ رہتے ہیں نا تو صحیح بات ہے, کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی, یہ میں پرسنلی بھی کہتی ہوں. آپ چاہے جان دے دیں, اب جب تھوڑا سا الگ رہتے ہیں نا تو اپنے پیرنٹس کی خدمت, بہو یا بیٹا جاتا ہے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ جاتا ہے, ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, اور ان سے دونوں میاں بیوی ان کے لیے کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں, ان کو ڈیلی ملنے جاتے ہیں, تو وہ ایک اور ہی اس کا ہی الگ مزہ ہے. اگر آپ ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے, رکھنا چاہیے, کیونکہ کل کو ہم نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے. لیکن میں نے کہا ڈپینڈ آن دا سچویشن, اور اس میں ہسبینڈ کو بڑا توازن رکھنا پڑتا ہے. آپ کس چیز کو پریفر کرتی ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کو یا سپریشن کو؟ دیکھیے آج کے دور میں تو میں سپریشن کو پریفر کرتی ہوں, لیکن پرسنلی مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم پسند ہے, لیکن اگر انٹرفیئرنس نہ ہو کسی کی تو. انٹرفیئرنس یہ کہ بلا وجہ مداخلت ہوتی ہے, ان کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ اپنے گھروں کو جاتی ہیں, اور ظاہر ہے جیٹھانی دیورانیاں تو وہ تو ایک پارٹ آف فیملی ہے نا, انہوں نے تو ساتھ رہنا ہے. تو ساس سسر تو ویسے ہی لوگ اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں کہ نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ساس سسر نہیں ہوتے نا تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو سکسیزفل نہیں بنا سکتے. میں یہی کہنے لگی ہوں کہ جہاں ماں باپ ہوتے ہیں نا, وہ اس سسٹم کو میں پسند کرتی ہوں پیرنٹس کی, کیونکہ ماں باپ جیسے بھی ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کا فائدہ ہی سوچتے ہیں, بھلا ہی سوچتے ہیں, ان کے نقصان کی بات کبھی نہیں کرتے, بالکل ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں. آپ ہماری نیو جنریشن کو کیا ایسا میسج دینا چاہتی ہیں جو ان کے لیے یوزفل ہو؟ دیکھیے نیو جنریشن اپنے اینگل سے سوچتی ہے, اور ان کے سوچنے کے اپنے طریقے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. وہ آرگومنٹس کرتے ہیں, تو ہم نے ان کا آرگومنٹس یعنی ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو چیز بچوں کو دینی ہے نا, وہ انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کرنا ہے. اگر ہم وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے تو ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے. اور ماں باپ کا جو اولاد کی تربیت میں رول ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, مطلب کیا ایسی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو تربیت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آج کل ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. جب ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو ہمارا کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے. جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. تو یہی آج کل کی لیکمنٹ ہے. ہم بچے بچیاں بڑے سب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اپنی اپنی دنیا ہم نے ایک ہی صوفے پہ بٹھا کے موبائل میں آباد کی ہوئی ہے. تو پھر ہمارے ساتھ پرابلمس تو آئیں گی نا. ہم ایک دوسرے سے بیٹھتے نہیں, اٹھتے نہیں, بات نہیں کرتے, کھاتے نہیں ایک ٹیبل پہ. دس از دا پوائنٹ. بالکل, یہ پرابلمس بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہیں اور آج کل فیس ہو بھی رہی ہیں. بچے خود مختار ہو گئے ہیں. اچھا, اب ایک اور بڑا کویسچن تھا جو ابھر رہا تھا کمنٹ سیکشن میں, وہ یہ کہ جو لڑکیاں ہیں وہ شادی کے بعد اپنے آپ کو ورکنگ وومن رکھیں یا نہ رکھیں؟ اچھا, ڈپینڈ آن دا سچویشن. اگر تو آپ کا ہسبینڈ ویل ارننگ ہینڈ ہے تو بالکل لڑکیاں اپنے آپ کو ورکنگ نہیں رکھیں. ہاں, اگر آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ضرورت ہے سپورٹ کی تو پھر آپ ضرور رکھیں, لیکن سم ٹائم اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے دس از دا مین پوائنٹ آئی آسک فور, کہ ہم جو لڑکیاں اتنے پڑھتی لکھتی ہیں, اتنی ڈگریز ہیں ہمارے پاس, تو لازم تو نہیں ہے کہ ہم صرف جاب کر رہے ہیں کمانے کے لیے کہ ہم ایک ارننگ ہینڈ بن سکے اپنے ہسبینڈ کا یا اپنی فیملی کا, ایک اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دے سکیں. لیکن اس کی ایک بہت بڑی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ڈگریز کو زندہ رکھیں, ڈگریز کو ایکٹیو رکھیں. بالکل, اس کے لیے آپ دیکھیں ضروری نہیں گھر سے باہر جائیں. آج کل آن لائن بہت زیادہ کام ہے. اب وہ کیجیے, اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو پسند نہیں کرتا نا کہ آپ نے باہر جانا ہے تو آپ آن لائن کام کر لیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے, زیادہ نہیں. اس کو آپ کا ٹائم چاہیے. دیکھیے ہسبینڈ شادی کیوں کرتا ہے, اس کو وائف چاہیے, ٹائم چاہیے, گھر چاہیے. تو وہ اپنا احساس دلائیں اس کو, اور جب وہ چلا جاتا ہے گھر سے باہر آفس میں 2-3 گھنٹے اپنا آن لائن کام کرتی رہیں, نو پرابلم. بالکل ٹھیک. اور جیسا کہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ لڑکیوں پر اپنے شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے, لیکن ان کی ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے, تو اس پر آپ کا کیا پوائنٹ؟ دیکھیں ماں باپ کی خدمت بہو پہ فرض تو نہیں ہے, لیکن بہو کو سوچنا چاہیے کل کو ہم نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے. دنیا مقافات عمل ہے, تو جو آج کریں گے تو کل کو ہم وہی کاٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. میں ریکویسٹ کروں گی محمد نعیم اللہ سے کہ آپ ایک اور خوبصورت سا کلام سنا دیں.
इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है और पाकिस्तान भर में अपने रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स में गुर्दों के हजारों मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम करने में भी उनकी मदद कर रहा है। इदारा BNO यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए हर शहर में दारुल रहमत का क़याम अमल में लाने के लिए सरगर्म अमल है। अब अपनी ज़कात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच पे ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जमा करवा सकते हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। शर्मे सियाह से नहीं सामने जाया जाता, शर्मे सियाह से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आप माल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आप माल का भारी हो नसीर, अब तो सरकार भी, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। अल्लाह पाक हमें मदीने की हाज़री बार बार हमारे नसीब में लिखे, बार बार हम मदीने को देखने जाएं और उनकी फ़िज़ाओं का लुत्फ़ उठाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो जी वक्त बहुत कम है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बातें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको अगर मैडम की ज़रूरत हो, इनकी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो, इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो आप इनसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सबके सवालात भी पूरे हो गए होंगे। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन रह गया है, वो ये कि आप जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके लिए कोई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, मुझसे रब्ता कर लें। मतलब जैसे आजकल ऐप्स चलती हैं, ऐप्स पर हम अपनी पूरी प्रोफाइल डाल देते हैं और उस प्रोफाइल के ज़रिए मैचिंग्स हो जाती हैं रिश्तों की। तो क्या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास? मैं रजिस्टर्ड करती हूँ उनको प्रॉपर तरीके से, ऐप्स के थ्रू काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना भी सोर्स है वो सब मेरा रिलायबल है और रेफरेंस पे है। मैं 99% काम रेफरेंस पे करती हूँ। गुड इनफ। और सेमिनार्स कहाँ पर करवाती हैं आप? सेमिनार्स अभी लास्ट चीज़ें मैंने करवाए हैं, एक 2 लाहौर में करवाए, एक ननकाना साहब में करवाया था।
ٹھیک ہے، لاہور میں کس جگہ پر ہوتے ہیں اگر ہمارے ویورز آپ کو جوائن کرنا چاہیں؟ ابھی لاسٹ تو آپ کے جوائن کیا تھا یہ نورجہان میں تھا، پہلے دونوں نورجہان میں ہوئے ہیں، گارڈن ٹاؤن میں. گارڈن ٹاؤن میں. وہ اسپیکر آپ خود ہوتی ہیں ان کی؟ میں اسپیکر تھی، میرے ساتھ اور 2-3 تھے. اچھا. سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، مولانا صاحب بھی ہوتے ہیں، اور باقی بھی ایجوکیشنسٹ بھی ہوتے ہیں. چلیں جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے آپ کے وسیلے سے لوگوں کے گھر بستے رہیں. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے، اور ہمارے پاس بھی کوئی ریفرنس ہوگا تو لازم ہم آپ کی طرف ریفر کریں گے، کیونکہ کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہر چیز مینشن ہے، ہر چیز لکھی ہے، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ اگر میں کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گی کہ دین کی دوری کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. I agree with you. اگر ہم یہ چیزوں کو اسٹڈی کریں تو پھر شاید ہمیں یہ ساری پرابلمس فیس نہ کرنی پڑیں. ہم جب کمپرومائزنگ فیس سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے. دیکھیں ہم بچوں کو قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں پڑھاتے. اس کی ٹرانسلیشن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر ایک بچہ 15 سال کی عمر میں ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل، اور کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی آج کل کے دور میں بچوں کو پڑھانے سے زیادہ ہمیں پیرنٹس کو پڑھانے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر پیرنٹس پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا تو پھر بچوں تک خود بخود ہی وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پیرنٹس کو کسی چیز کا نہیں پتا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو کیونکہ ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا اس چیز کا. جب ماؤں کو نہیں تو بچوں کو کیسے دیں گے؟ بس یہ سوچا ہوا ہے کہ شادی کرنی ہے، جہیز. یس آئی ریممبر، مجھے یاد آ گیا کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے جہیز، اب جہیز کی بھی نا صورتیں بدل گئی ہیں. پہلے ہم فرنیچر کو، چیزوں کو جہیز کہتے تھے. اب جو رچ فیملیز ہیں وہ جہیز کی شکل میں گاڑی دیتے ہیں، پلاٹس دیتے ہیں، بچوں کو گھر دیتے ہیں، پلازاز دیتے ہیں. وہ اب نیچر چینج ہو گئی ہے. لیکن بہت سی جو رچ اچھی فیملیز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں لینا، ابھی بھی ایسی فیملیز موجود ہیں جو بالکل جہیز کے نام پہ ایک چیز نہیں لیتی، ایک چیز بھی نہیں لیتی، گفٹ بھی نہیں لیتی. وہ بھی فیملیز موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو جہیز کرتے ہیں. لیکن اس لعنت کو ہمیں ختم کرنا ہے، اس کانسیپٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کم از کم فیملی کو، لڑکے کو اتنا اسٹیبل تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے روم کو ارینج کر سکے، اس انتظار میں نہ رہے کہ میری بیوی آئے گی تو چیزیں لے کر آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور سیکنڈلی ہمیں سادگی اپنانی چاہیے. شادیوں میں بھی بے جا فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، سمپلسٹی سے کام لینا چاہیے، سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور قرآن حدیث کے مطابق ہی ہمیں شادی کو پراپر وے میں لے کر چلنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے مل کر. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، آپ کے کانسیپٹ بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے ویورز سے، لیکن نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور نظائر نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن. اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. دیگر اشتراک میں شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن.